Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. आर्मी एक्ट 2025 मंजूर हो गया. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल के लिए मुकर्रर. सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने रेजिग्नेशन दे दिया है. इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये जानेंगे. लेकिन मिस्टर नवाज शरीफ की बात करते हैं तो काफ़ी अरसे बाद वो मंजर आम पर आए हैं, कौमी असम्बली में नजर आए हैं. इसके अलावा पंजाब ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है माहौलियाती बेहतरी के लिए. और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है. ये जानेंगे उसमें क्या अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए. इसके अलावा CCPO लाहौर की बात करते हैं तो उनकी ज़ेर सदारत भी 2 डिवीजन्स का अहम इजलास हुआ है. तो चलिए आगे जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर 27वीं तरमीम की बात करना चाहूँगी. बताएं इस हवाले से आपकी क्या राय है. और 2025 आर्मी एक्ट मंजूर हो गया है. ये जो है ना तरामीम का मौसम है और मौसम बदल रहा है और मौसम में जैसे शिद्दत आती है इस तरह आइन भी जो है उसमें तरामीम हो रही हैं और वो तरामीम कहीं तो जश्न का समा है और कहीं शोक का समा है. बावजूद इसके कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये जो पार्लिमान हैं, ये जो ईवान हैं, तमाम सेनेट है, असम्बलीज़ हैं, इनका असल काम तो ये है जो ये अब कर रहे हैं. इसके अलावा क्या काम है? ये किस लिए अरबों रुपए लगा के इलेक्शन होते हैं और एक पार्लियामेंट का क़याम जो है वो होता है. तो ये असल काम है. अब ये है कि 26वें के बाद 27वीं तरमीम जो है वो चल रही है और ईवानों से उसकी मंजूरी ली जा रही है. आलमोस्ट 27वीं तरमीम जो है सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी शिकवार जो है वो मंजूर हो चुकी है. बिल्कुल. उसमें जो ताज़ा तरीन वो ये है कि आर्मी एक्ट 2025 की भी मंजूरी हो गई. ठीक. इसी तरमीम में ये बड़ी इम्पॉर्टेंट तरमीम है और ये बदलते हालात, जब एक जंगों का दौर है दुनिया में, इज़राइल जो है वो गज़ा में बर्बरियत कर रहा है, इज़राइल ईरान पे हमला कर रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है, इवन ये कंबोडिया की और जंग हो गई. कंबोडिया और बाकी जितने थाईलैंड से. तो रिवांडा है. मसला ये है कि ऐसी सूरत हाल में पूरी दुनिया में जो है तमाम ममालिक जो हैं अपना दिफाई निज़ाम सबसे पहले उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ना एहतमाम, इंतज़ामात वो आप आइन की सूरत में ले लें, वो आप इक्विपमेंट की ख़रीदारी की सूरत में ले लें, वो जदीद असले की ख़रीदारी की सूरत में ले लें, वो फ़ज़ाई मशीनरी की सूरत में ले लें, वो समंदरी इक्विपमेंट और असले की शक्ल में ले लें. तो हर मुल्क जो है इस वक्त अपने दफाई निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करता है. बिल्कुल. इससे पहले क्यों नहीं हुआ? वक्त की ज़रूरत है. एग्जैक्टली. तो मुख्तलिफ ममालिक देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ कि वो क्या एग्रीमेंट है, क्या शराइत हैं कि हमें भी ऑफ़र दी जाए. तो ऐसी सूरत हाल में ये जो आर्मी एक्ट 2025 की तजवीज़ थी और तरमीम थी वो नागुज़ीर थी, तो वो मंजूर कर ली गई है. उसके तहत अब ये हुआ कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है, ठीक है, वो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगा. ठीक है. और इस ओहदे का तकर्रुर जो है बकौल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वो उस दिन से शुरू होगा. उसकी जो मियाद है जिस दिन नोटिफिकेशन होगा, और उसकी मियाद 5 साल तक होगी. उस दिन से 5 साल तक मुकर्रर हो गई मुद्दत. यानी कि इसमें सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर कल नोटिफिकेशन होता है, परसों होता है या एक वीक बाद होता है, नवंबर 2025 में होता है, तो ये नवंबर 2030 तक जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो रहेंगे. ठीक. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. उसमें एक अमेंडमेंट ये आई कि चेयरमैन जॉइंट चीफ का जो ओहदा है वो 27 नवंबर उनकी मियाद मुकम्मल हो रही है, उसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा. वो ओहदा हमेशा के लिए अब ख़त्म कर दिया जाएगा. अगर वो ख़त्म ना किया जाता अदरवाइज तो वो जो है चेयरमैन
جوائنٹ چیف کا جو عہدہ ہے اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ایک سینئر موسٹ جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوتے اور نئی تعیناتی ہوتی. اب وہ عہدہ ختم کر دیا گیا. اب جو ہے یہ تمام تر جو فورسز ہیں ان کی سربراہی جو ہے وہ سونپتی جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف کو. نمبر 1. اب چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ کرنا کیا ہے انہوں نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ فوج کے تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے. وہ ایک جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن اور ریسٹرکچر. ایگزیکٹلی وہ ایک ایجنڈا بھی سامنے آ گیا اور ان کا جو ہے نا ایک روڈ میپ بھی سامنے آ گیا کہ ایک تو وہ یہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے ان کے عہدے کی مدت اسی دن سے شروع ہوگی جس دن ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے گا اس عہدے کے لیے. اچھا یہ سب جو ہے 10 مئی کی بعد کی صورتحال میری نظر میں کہتا ہوں کہ بہت پہلے بھی یہ ترامیم ہونی چاہیے تھی, یہ امینڈمنٹس آنی چاہیے تھی. ریفارم کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے ہر ادارے میں, ہر محکمے میں. بالکل. مگر یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ لیڈ کیا پاکستان کے جس ستون نے, وہ پاک فوج ہے. آپ 6 اور 7 مئی لے لیں, آپ 10 مئی لے لیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی ضرورت محسوس کی گئی. البتہ یہ جو ترامیم ہے 26ویں ترمیم تو ظاہر ہے کہ وہ 10 مئی سے پہلے آئی تھی, 26 کے بعد 27ویں کا آنا تھا, مگر اس کے دوران یہ ہیپننگ بھی ہوتی ہے اور وہ اس بات پہ ایک مہر ثبت کر دیتی ہے کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے آرمی ایکٹ 2025 کی جو ترمیم ہے وہ اب ہوئی ہے. اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سپہ سالار جو ہے بظاہر تو ایک بڑا بنسبت بڑا عہدہ جو ہے انہیں سونپا گیا ہے, مگر میری نظر میں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی. ان کے کاندھوں پہ اس ملک کے تحفظ کی اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اور ڈیفنس کی اور اس کی جو ہے ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. یقیناً. اب چونکہ انہوں نے باقی فورسز کو بھی لیڈ کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ بالکل ایک بیسٹ وشز ہیں RNN TV کی طرف سے اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کی طرف سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سرخرو کیا اور دنیا نے اعتراف کیا ان کی جرت مندانہ اور بہادر قیادت کا اور سپہ سالاری کا, اور اللہ کرے کہ اب بھی وہ ہمیشہ اسی طرح سے سرخرو رہیں اور فوج پاکستان جو ہیں وہ سرخرو رہیں جی, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے. بالکل, اور ہمیشہ زندہ باد, اور ہمارا سپورٹ ان کے ساتھ ہے. سر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے, چلے ایک طرف تو ایک بہت خوشائند بات ہے کہ یہ ایک ڈیسیجن جو ہے بہت اچھا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ترمیم کے حوالے سے آرمی ایکٹ 2025, لیکن پیرالل اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے 2 ججز ریسپیکٹڈ ججز نے ریزائن دے دیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے. اس میں ابھی تک جو آ رہی ہیں منصور علی شاہ کے حوالے سے تو ضرور آ رہی ہیں کہ وہ ایک بڑا ایسٹ تھے عدلیہ کے حوالے سے اور بڑا نام تھا, مگر باقی جو ہے تھوڑا سا غیر سنجیدہ بھی اس چیز کو لیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو جب اطہر منیلا نے دیا, اس سے پہلے بڑے استعفے آئے. مظاہر علی نقوی نے کیوں استعفیٰ دیا تھا؟ وہ کوئی اصول کی لڑائی تھی ان کی, کوئی ان کا پرنسپل سٹانس تھا؟ پھر بتائیں نا, وہ بتا دیں نا, بتا دیں. جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ نیکسٹ چیف تھے, تو انہوں نے کیوں ریزائن کر دیا؟ کس لیے ریزائن کیا؟ تو پھر اور بڑے یہ ہسٹوریکل جج تھے, یہ تو نواز شریف کو گھر بھیجنے والے بینچ میں بھی شامل تھے جسٹس کھوسہ کے ساتھ, اور اس کے بعد بھی بہت بڑے بڑے بینچز کا یہ حصہ رہے تھے. تو پہلے انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ کسی کے استعفے سے, کسی کے جانے سے, کسی کے آنے سے نہ سسٹم رکتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا کوئی ملکوں کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اس پائے کے جو ججز ہیں اور معزز عدالت عظمیٰ کے ججز ہیں, اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو چیف جسٹس, میری اطلاع ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بلا رکھا ہے 1 آدھ دن بعد. تو کتنا اچھا ہوتا
کہ اس میں بیٹھ کے آپ اپنے جو بھی تحفظات ہیں. اچھا اطلاع یہ بھی ہے کہ ڈیزائن میں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی مبارکبادیں تو نہیں لکھی جاتی نا. استعفے میں تو گلے شکوے ہوتے ہیں. استعفیٰ جو بھی ہوتا ہے وہ تو ایک الوداعی مومنٹس ہوتی ہیں, تو اس میں ریزائن میں تو آپ گلے شکوے لکھ کے جاتے ہیں. اچھا بعض شخصیات نہیں کرتی گلا شکوہ, وہ سیدھا سیدھا استعفیٰ لکھتی ہیں, جی میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا. البتہ تو اب یہ ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اس اجلاس میں بیٹھیں جو فل کورٹ کا اجلاس بلا رکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس میں آپ اپنے تحفظات سے آگاہ کریں اور وہ ریکارڈ کا حصہ بنیں. اور اس کے بعد جو ہے, اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کا قیام 27ویں ترمیم کے بعد عمل میں آ چکا ہے, وہ بن چکی ہے. سادہ لفظوں میں اس کا قیام عمل میں آنے کے بعد کیونکہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے تو تمام تر بینچز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی, پارلیمنٹ کا اختیار ہے ترمیم کرنا, پارلیمنٹ نے ترمیم کر دی. پارلیمنٹ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کا مطلب عوام ہے, عوام کو یہ لگتا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ایک بہتر دور ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے, اور جو کیسز ہیں ان کے فیصلوں کے لیے, اور بر وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے. ٹھیک, تو اس پر جو ہے اعتراض کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمیں سمجھا دینا, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں نا, تو ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں جی کہ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اختیارات کم ہو گئے تو کیا یہ صرف اختیارات کی لڑائی ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ سیٹ پر ہیں, آپ کے پاس آپ کے اختیار میں کمی آ گئی ہے, کوئی ترامیم آ گئی ہیں آئینی, اور آپ تو آئین کے محافظ ہیں, آپ تو آئین پر عمل درآمد کروانے والوں میں شامل ہیں نا, تو آپ ہی آئینی ترامیم کے خلاف ہیں. تو ایک تو اس طرح کی صورتحال ہے. پتہ نہیں یہ اطہر منن اللہ نے لکھا یا انہوں نے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ استعفیٰ جو ہے نا میرے حلف سے وفاداری اور پاسداری کا بہترین ذریعہ ہے, کہ میں نے جو استعفیٰ دیا ہے, میرا جو حلف تھا اور میرا جو اس کی جو ایک وفاداری ہے میرے ریزائن سے وہ ثابت ہوتی ہے. انہیں یہ لگتا ہے, لیکن یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میں نے آپ کو یاد کروایا کہ 2 استعفے پہلے بھی آ چکے ہیں معزز عدالت عظمیٰ سے, اور اب شاید اکا دکا ایک آدھ دن میں اور بھی آ جائیں. تو اب دوسری طرف سے اگر آپ بات کریں تو وہ ادھر سے کچھ اور رائے آتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ صفائی کا عمل ہے, یہ صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے, نظام, یہ نظام کی صفائی ہے. ٹھیک ہے, چیک اینڈ بیلنس کی. ٹھیک ہے, اگر آپ بات کریں پولیٹیکل حلقوں کی اور ان ترامیم کے حامیوں کی, تو ادھر سے ہم کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نیچرل جو ہے سسٹم کلیننگ ہے, یہ نظام کی صفائی ہے, تو نظام پہلے سے بہتر ہو رہا ہے ان استعفوں کے ساتھ. تو چلیں یہ ٹائم ول ٹیل کہ یہ جو ہے واقعی اس سے نظام مزید بہتر ہوگا یا نظام لپیٹا جائے گا. تو یہ جو ہے اس وقت جن کی ریزائن ہے دونوں ریسپیکٹڈ ججز کے, اور اب آپ نے کہا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے, میں بھی 1 سے 2 ریزائن اور آ سکتے ہیں ان کے, چونکہ آج اس وقت جب تک ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ججز ہیں, تو ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے غصے میں ہیں سارے اس وقت اگینسٹ دس ڈیسیژن. ایگزیکٹلی, تو وہ ان کا غصہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. جو بھی ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, اینڈ اوبویسلی یہ ایک نیشنل لیول پر جو چل رہا ہے پولیٹیکلی منظر عام پر آئے گا اور ہم ڈسکس بھی کریں گے. سر, پرائم منسٹر کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے پلیز اپڈیٹس دیجیے. ایک تو کنزیکٹیو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا ہے بڑا امپورٹنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر صدارت. اس میں جو ہے نا یہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل کی کارروائی ہے. اجلاس میں متعلقہ قوانین کی 27ویں آئینی ترمیم سے اہم مانگ کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا.
اجلاس میں متعلقہ قوانین کو 27ویں آئینی ترمیم سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ، پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی. اچھا، یہ منظوری پہلے وہاں سے ہوئی، وفاقی کابینہ سے. ان ترامیم کا مقصد افواج پاکستان سے متعلق قوانین کو 27ویں آئینی ترمیم سے ہم آہنگ کرنا ہے. آئین کے آرٹیکل 243 میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کی بنیاد پر ضروری قانون سازی کی گئی ہے، جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی میعاد بھی شامل ہے. ٹھیک ہے جی. ان ترامیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ موجودہ چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گا، جو ہم نے بتایا دوسرے سیگمنٹ میں. اسی طرح سے ان قوانین میں فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے بھی شامل کیے گئے. یہ اسکیم اور متعلقہ قوانین میں ترمیم ہم اثر اور جدید جنگی تقاضوں کو سامنے رکھ کر تجویز کی گئی ہیں. وفاقی کابینہ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2025 کے مسودے کی بھی منظوری دے دی. وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 نومبر 2025 کو ہونے والے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی. اب وہ زبردست ایوان میں آنے سے قبل جو ہے یہ اجلاس تھا جس میں کابینہ نے متفقہ طور پر اس کو منظور کر دیا. تمام اتحادی جماعتوں نے وہ منظور کیا. البتہ کیونکہ ایوانوں کی صورتحال تو ہے، وہاں پہ اپوزیشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اپوزیشن کے ہوتے ہوئے اپوزیشن نہیں ہے، وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ بائک آؤٹ کر دیتے ہیں. نہ کریں واک آؤٹ بائک آؤٹ تو صرف شور کرتے ہیں، بات نہیں کرتے. بات تو کریں، کوئی دلیل تو پیش کریں، مطلب ڈمیز کوئی تجویز تو دیں. جب ان ترامیم کے لیے کمیٹیز جو ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں تو ان کمیٹیز کا حصہ تو بنیں، ان کمیٹیز میں شرکت تو کریں، ان کے اجلاسوں میں شرکت تو کریں. تھوڑا سا اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ جو آپ نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس سے نکل کر اتنا یہ ہسٹوریکل ڈیز ہیں پاکستان کے شرکت کریں، فیوچر کے حوالے بات سے، کریں. ہاں تو جی، اس میں آپ اپنا حصہ تو ڈالیں، کم از کم اپنی رائے تو دیں آ کے. مطلب جا کے کوئی چیزیں چینج ہو، یہ بات ہو اس حوالے بڑی مشکل سے آپ کو نظر آئے گا کسی اجلاس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے بیرسٹر علی ظفر کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں کسی وقت، ایٹ ٹائمز. ادروائز جو ہے ایک غیر سنجیدگی چل رہی ہے. آپ مان لیں اس چیز کو کہ عمران خان نہیں ہے، وہ جیل میں ہے. جب وہ آئیں گے، وہ اجلاس میں آئیں گے تو وہ بھی بات کر لیں گے. اب پی ٹی آئی کی نمائندگی تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جو ایم این ایز ہیں، جو اور آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ کو قوم نے ووٹ دیا ہے، اس ووٹ کا تحفظ وہ آپ نے کرنا ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. آپ نے جو ہے نا وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا ہے، مگر کہیں بھی نہیں ہے. وہ بائک آؤٹ کر جاتے ہیں یا واک آؤٹ کر دیتے ہیں. سر، ماحولیاتی بہتری کے لیے بھی پنجاب کی طرف سے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا گیا ہے. یہ جو ہے نا جی ماحولیاتی بہتری کے عالمی اتحاد گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ GGGI کا ماحول دوستی کے مشن میں پنجاب حکومت سے شراکت داری پر اتفاق ہوا ہے جی. اچھا جی، اس میں GGI عالمی کاربن مارکیٹ اور کاربن فنانسنگ میں پاکستان کی صلاحیت بڑھانے اور دنیا بھر کی کاربن مارکیٹس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دے گا. یہ جو CM کا حالیہ جو دورے ہیں برازیل اور غیر ملکی، یہ اس کی پیش رفت اس کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی. عالمی کاربن مارکیٹ لیڈر GGGI نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے موسمیاتی بہتری کے اقدامات کو کاربن کریڈٹس میں تبدیل کر کے گرین گروتھ پروجیکٹس بنانے کی پیشکش کی ہے. GGGI پنجاب کو صوبائی سطح کی کاربن کریڈٹ پروگراموں میں مدد فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے GGGI کے ڈائریکٹر جنرل کم کی ملاقات، یہ کم سینگ ہائپ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور کم سینگ ہائپ نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے مقابلے کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. کم سینگ نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات کو سراہا. کم سینگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے پنجاب میں تاریخی سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے اور سب سے بڑے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے اقدامات کو سراہا. کم سینگ نے COP 30 وہ جو میں آپ کو برازیل کانفرنس بتا رہا تھا 30 سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خطاب کی بھی تعریف کی. کم سینگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ماحولیاتی بہتری کے ویژن اور جذبے کو بھی سراہا اور انہوں نے
آپ کے ویژن سے پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے. کم سینگ ہیپ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے یہ گفتگو ہے. آپ کے ساتھ مل کر ماحولیاتی بہتری اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں کم سینگ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کے تجربات اور معاونت سے ماحولیاتی بہتری کے ویژن کو آگے بڑھانا ہمارے لیے اہم ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کم سینگ سے یہ گفتگو ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے GGGI کی ماحولیاتی بہتری کے لیے خدمات کو سراہا. انہوں نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران پنجاب میں اپنی حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات سے آگاہ کیا. ایک پریزنٹیشن تھی. اور گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کاربن فنانس کے شعبے میں اہم کردار ادا کرنے والا ہے. GGGI گرین گروتھ کے فروغ کے لیے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں گرین مالی امداد کی سہولت فراہم کرتی ہے. GGGI پیرس معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت نکات کو عملی جامہ پہنانے اور کاربن ٹرانزیکشن فیسلٹی جیسی سہولیات کی فراہمی پر عمل درآمد کرتی ہے. اور یہ عالمی ادارہ ممالک کو بین الاقوامی کاربن مارکیٹس میں شرکت کے لیے معاونت فراہم کرتی ہے. GGGI پاکستان کی 3 پہلوؤں سے مدد کرے گا. GGGI کے تعاون سے پنجاب اپنے موجودہ موسمیاتی بہتری کے کردار کے ساتھ گرین فنانسنگ کی عالمی مارکیٹ میں داخل ہو سکے گا. نمبر 1 واٹر اینڈ سینیٹیشن پروگرام ستھرا پنجاب ای موبیلٹی اینٹی اسموگ جو مٹیگیشن ہے اور پروجیکٹ اور پلانٹ فار پاکستان پنجاب کے لیے ممکنہ گرین فنانسنگ پروجیکٹس بن سکیں گے. GGGI 2012 میں اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کی کانفرنس میں تشکیل دیا جانے والا عالمی اتحاد ہے. بنیادی ارکان سے قائم ہونے والی GGGI کے ارکان کی تعداد یہ جو ہے 2024 تک 50 ہو چکی ہے، جبکہ 29 جو کنٹریز ہیں وہ پارٹنر ہیں اس میں. GGGI خطوں میں شجرکاری، ماحولیاتی بہتری اور گرین گروتھ کے اہداف کے لیے دنیا میں کام کر رہی ہے. کم سینگ اپنے اس سے قبل کوریا کے صدارتی کمیشن برائے کاربن نیوٹرلٹی اینڈ گرین گروتھ کے شریک چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی وزراء رانا سکندر، ذیشان رفیق، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، چیئرمین PND نعیم راؤف، DG APA عمران حامد بھی اس ملاقات میں موجود تھے. زبردست. یہ میرے خیال سے 2025 کی ضرورت ہے. ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے، گلوبل وارمنگ جب چل رہی ہے اور جو ایک اسموگ اور کلائمیٹ چینج کی جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا میں، اگر بطور CM پنجاب مس مریم نواز نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور کانفرنس کی ہے باقاعدہ انٹرنیشنل اسکیل پر، تو یہ بہت ہمارے لیے پاکستان کے لیے ایک خوش آئند بات ہے. زبردست. لوکنگ فارورڈ ٹورڈز اٹ. سر بات کرتے ہیں CCP اور لاہور کی زیر صدارت جو 2 ڈویژنس کا اہم اجلاس ہوا ہے. اچھا، یہ کنزیکٹیو اجلاس چل رہے ہیں ان کے، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے وہ کنزیکٹیو میٹنگز اور اجلاس کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو ہے انہوں نے سول لائن اور سٹی ڈویژن کی کارکردگی کا ایک جائزہ اجلاس بھی لیا CCP اور لاہور نے. اچھا جی، سکھ یاتریوں و دیگر غیر ملکیوں کی بہترین سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. وہ جو ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا تھا، یہ بلاسدی کمیانہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے مابین کھیلی جانے والی ٹرائی نیشن سیریز کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے جامع پلان تشکیل دیا جائے. CCP اور لاہور. CCP اور لاہور کا منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا حکم. آئس اور دیگر منشیات فروشی کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں. ڈالا کلچر اور اسلحہ کی نمائش میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں. CCP اور لاہور. CCP اور لاہور کا پولیس افسران کو غیر قانونی اسلحہ کی برآمدگی کے لیے کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. اسلحہ لائسنس سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے. بلال صدیق کمیانہ. نقب زنی، چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ہاٹ سپاٹ ایریاز میں مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے. CCP اور لاہور. رہائشی علاقوں میں انتظامیہ کے تعاون سے سیکیورٹی گارڈز تعینات کیے. CCTV کیمرے تنصیب اور بیریئرز لگوائے جائیں. یہ کہتے ہیں بلاسی کمیانہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کو سیلف سیکیورٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے. کمیونٹی پولیسنگ سے قیام امن میں مدد ملے گی. بلاسی کمیانہ. انویسٹیگیشن ونگ مقررہ ٹائم فریم میں زیر تفتیش مقدمات کو نپٹائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے CCP اور لاہور کا. کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو بہتر بنایا جائے. بلاسی کمیانہ. پولیس افسران شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں. CCP اور لاہور. اس وقت اس میٹنگ میں جو ہے وہ DIG ایڈمن عمران کشور، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا، DIG آپریشنز فیصل کامران،
ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید، ایس ایس پی آپریشن تصور اقبال کی اس اجلاس میں شرکت، سول لائنز اور سٹی ڈویژن کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن نے بھی شرکت کی۔ براہ راست پھر انہوں نے اپنے کمانڈر کی ہدایات اور ان کا جو تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، اور ان کا جو روڈ میپ ہے اور ان کے جو پلانز ہیں وہ سنے، اور اس پر اب فوری عمل درآمد کے لیے ہدایت کر دی ہیں سی سی پی لاہور۔ یعنی کہ سر ایگریسو کیمپینز چل رہی ہیں ظاہر ہے۔ پنجاب کو کرائم ریٹ کا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے پہ۔ Exactly۔ سر اسلحے کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں آنےسٹ بیسس پہ؟ دیکھیں وہ غیر قانونی ایک ڈیسیجن تو آ چکا ہے نا، ہاں ایک جی۔ پالیسی آ گئی کہ غیر قانونی اسلحہ جمع کروا دینا، ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ رائٹ۔ یہی کہہ رہے ہیں سی سی پی او لاہور کہ وہ جو ڈیڈ لائنز ہیں جی ان کو ہم کس حد تک میٹ کر رہے ہیں، لوگ جمع کروا رہے ہیں، نہیں کروا رہے تو پھر کریک ڈاؤن کس طرح ہوگا، کیسے جو ہے اپنی اپنی ڈویژنز میں یہ لوگ جو ہیں ایک گراس روٹ لیول پہ اور اپنے نیٹ ورک سے وہ غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کو قبضے میں لیں گے، اور اس کے بعد مقدمات درج کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طے شدہ سزائیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک یہ میسج ہے کہ آپ یعنی کہ جاگتے رہنا، جگایا اصل میں یہ جگانا مقصد ہوتا ہے۔ ایک آئین بن گیا، ایک پالیسی مرتب کر دی گئی اور ایک ڈیسیجن ہو گیا۔ اب کمانڈر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو صرف جگانے کے لیے اس طرح کی کنزیکٹو میٹنگز اور ایک کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے یہ اجلاس کرتے ہیں۔ چلیں لیٹس سی سر، مسٹر نواز شریف کی بات کریں گے۔ کافی دیر بعد وہ نظر آئے منظر عام پر۔ پہلے تو ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھی، اب یہ بتائیں کہ وہ قومی اسمبلی میں نظر آئے ہیں، کیا ایجنڈاز ہیں؟ میاں نواز شریف یہ دیکھیں نا، ایک بڑی نامناسب رائے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی آپ انٹری چیک کریں قومی اسمبلی کے اجلاس میں، کیا ان کا استقبال ہوا وہاں پہ، رائٹ۔ اور تمام جماعتوں کے جو اتحادی جماعتوں کے جو لوگوں نے کس طرح ان کا خیر مقدم کیا۔ یہ ہے کہ بڑے لمبے گیپ کے بعد وہ آئے جی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایم این اے ممبر نیشنل اسمبلی ہے، رائٹ۔ اور اتنے ہسٹوریکل موقع پہ ان ترامیم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ترامیم تو بعد میں اجلاس شروع ہوئے، آئیں، منظوری کے لیے ٹیبل ہوئیں، یہ تو بہت بعد کے مراحل ہیں۔ اس سے قبل جو ہے میاں نواز شریف کو ان تمام ترامیم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اعتماد میں لیا گیا، اور یہ ایک منظوری تو قومی اسمبلی سے ہوئی، ایک منظوری سینٹ سے ہوئی، تو اس سے پہلے ایک منظوری میاں نواز شریف سے بھی تو ہوئی نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایک منظوری آصف علی زرداری سے بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا ان کا خیر مقدم کیا گیا میاں نواز شریف کا۔ اس سے پہلے وہ گئے ادھر اپنے درینہ دوست جو ہیں عرفان صدیقی سینیٹر، ان کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے ان کی تعزیت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ایوان میں پہنچے تو تمام لوگ، میں نے دیکھا استحکام پاکستان پارٹی والے بھی سارے اٹھ کے مل رہے تھے آ کے، اور ایک بڑا منظر جو ہے وہ جو وائرل ہے ان کا کہ انہوں نے جیسی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھ ہلایا آصفہ بھٹو زرداری کو، اور آصفہ بھٹو زرداری نے ان کو دیکھا تو وہ چلتی ہوئی پھر آئیں میاں نواز شریف کے پاس، اور انہوں نے بڑا ایک انہیں سر پہ پیار دیا، اور ایک ایسا موقع اسی قومی اسمبلی میں میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور وہ اپوزیشن میں ہیں یا وہ حکومت میں ہیں، یا وہ اپوزیشن میں ہیں اور ایسے موقع پر بھی وہ ایک دوسرے کو بڑی رسپیکٹ سے ملے وہاں پہ۔ اور اگر آپ میثاق جمہوریت کی بات کریں تو وہ بھی ان دونوں کے درمیان ہی ہوا اس ملک میں، اور کتنے میثاق جمہوریت ہوئے اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ تو اس ان کے انداز کو خاص طور پہ وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے کہ کس طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے گریسفلی۔ تو آصفہ بھٹو کو خاص طور پہ انہوں نے سر پہ جو ہاتھ ان کے بشفقت والا رکھا، اور جس طرح وہ چل کے آئیں ایک بڑے کے احترام میں، جیسے چل کے اپنی سیٹ چھوڑ کے وہ آئیں، تو ایک یہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے اچھا یہ ایکسپیکٹ شاید کر رہے تھے کہ مے بی کوئی خطاب آئے ان کا فلور پہ ان کو، لیکن وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔
وہ لیکن ان کی presence تھی، ان کی ووٹ کے لیے شرکت تھی. ترامیم کے لیے ہاں ظاہری جی. بات ہے کہ ان کی موجودگی وہاں پہ انہوں نے وہ اپنا ووٹ دینا Matter ہے کرتی ہے، ترامیم ظاہر کے ہے. حق میں یا خلاف. اور لیکن یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہوا. البتہ ایک ایوان کا ماحول جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ ایک مقناطیسیت Filled جو up ہو ہے، گیا. ایک مقناطیسیت جو ہے، ہاں جی. نعرے بازی تو ہوئی جو ہے ان کے آنے پہ، ان کے حق میں، لیکن یہ ہے کہ ایک وہاں کا جو منظر تھا نا وہ بڑا ایک دم چینج ہوا ان کے آنے سے. ایکسائٹمنٹ تھی، ایگزیکٹلی. وائبرنٹ بلاول ہو گیا. بھٹو زرداری ہاں ان جی. کو مل رہے ہیں اور ریسیو نائس. کر رہے ہیں، اور پیچھے پرائم منسٹر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے پرائم منسٹر نہیں لگے، نائس. ان چھوٹے کے بھائی لگے. چھوٹے بھائی لگے. ہاں نائس، کیوٹ. آبویسلی ایک وہ رشتہ بھی تو ہے. اسحاق ڈار جو ہے نا حسب معمول وہ ساتھ چل رہے تھے. تو البتہ یہ ہے کہ وہ خاصا ایک، اور ان کے جو ایکسپریشن تھے وہ بھی خاصے ریلیکس تھے، اور Good to ان see کی that. سینٹری سے وہ جو تھی نا کہ پتہ نہیں کہیں کوئی تناؤ ہے، کوئی کھچاؤ ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں جلاؤ تھا. ہے، کوئی وہ گھراؤ مسئلے ہے، حل کوئی ہو گئے. برتاؤ ہے، اور کچھ پلاؤ ہے خانقاہ There is something cooking behind the curtains. تو There وہ could be something. نہیں، وہ پھر ایسا وہ کچھ نہیں نو تھا. نو نو Clear ہو وہ گیا. بالکل وہ تمام ڈشز کلیئر ہو گئی، Oh, اور بالکل بڑا اچھا مینیو، transparent menu. ٹرانسپیرنٹ مینیو. تو اس طرح کی سچویشن تھی، اور بڑی دیر کے بعد وہ ایوان میں آئے. چلو اچھی بات ہے. ہاں، تو نکلے وہ جاتی عمرہ سے اور جنیوا لندن سے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. چلیں، گڈ ٹو نو. تھینک یو، آپ نے شیئر کی یہ انفارمیشن، اور امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو ایز آلویز، اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another show. Thank you guys for watching us today. Just tune for another show. Till then, bye bye.